अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। हमारी दुआ हजरात के साथ है, परवरदिगार आलम हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखें। माह मुबारक रमज़ान है, दुआओं का एक सिलसिला चल रहा है और दुआओं को मुस्तजाब होने के लिए, कबूल होने के लिए बहुत से रास्ते हैं और हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास 14 का वसीला है। और परवरदिगार आलम ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, तो हमारे पास वसीले के ज़रिए से आना। हम 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचते हैं। बहुत से लोगों का इम्तिहान होता है इस कायनात में, चूँकि कुरान मजीद में कहा है कि हम इम्तिहान लेंगे नफ्स मिनल अम्वाल वल जू वल अनफुस, और हम कभी मौत से लेंगे, कभी भूख से लेंगे, कभी खौफ से लेंगे। हम ये इम्तिहान लेंगे। आप ये मत समझें कि जब हमने अपने अम्बिया, अपने रसूलों से इम्तिहान लिया है तो फिर हमने अपने अइम्मा से इम्तिहान लिया। जनाब इब्राहीम का आग में जलना, जनाब नूह का उनके बेटे के ज़रिए से, जनाब आदम का जन्नत से बाहर आना, जनाब रसूल खुदा का शेब अबू तालिब में जाना, मौला मुत्तक़ियान का 25 साल, इमाम हुसैन का करबला का मैदान और वगैरह वगैरह हमारा इमाम मासूमीन। तो फिर जब आइम्मा का इम्तिहान हुआ, अम्बिया का इम्तिहान हुआ है, बड़ा बड़ा इम्तिहान हुआ है, तो फिर क्या हमारा इम्तिहान नहीं होगा? बहुत से लोगों कोरोना वगैरह में जो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है, या उनकी दुआ मुस्तजाब होने में ताखिर हुई है, या कुछ वसलत थी, या किसी का की मौत भी आनी ही थी ऐसे ही तरीके से, इतने ही दिन के लिए उनको मोहलत दी गई थी इस दुनिया में। तो बहुत से लोगों ने बहुत से गलत उन्होंने अपने ऊपर असर भी इसका ले लिया, तो वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दुआ जो है वो इंसान को मायूसी से दूर रखती है, क्योंकि मायूसी जो है वो फिर वो कुफ्र के करीब ले जाता है। दुआओं के ज़रिए से देखिए ना कितना बड़ा-बड़ा काम हुआ। तो एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ कि आग़ाए हसन नसरुल्लाह जो है आग़ाए ख़ामनेई मक़ाम मअज़ूम रहबरी के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि बहुत तकलीफ़ें हो रही है हमें लेबनान में और हम आए हैं आपके पास सॉल्यूशन के लिए। तो एक मर्तबा आग़ाए ख़ामनेई को बयान करते हैं, आग़ाए ख़ामनेई मुस्कुरा रहे हैं। फिर बयान कर फिर मुस्कुराते, आखिर में उन्होंने बोले मैं आपके पास सॉल्यूशन लेने के लिए आया हूँ, और आप मुस्तकिल तौर पे वो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आग़ाए ख़ामनेई ने यही कहा कि आपके आप तो ग्रुप चला रहे हैं और एक ग्रुप में प्रॉब्लम आया तो आप आ गए। हम तो एक मुल्क चला रहे हैं, पूरी दुनिया में मामला चल रहा है दिगरगुनी का। जब मेरे पास प्रॉब्लम आता है तो बताओ हम कहाँ जाते होंगे? देखो मैंने कहा हाँ, ये तो बात है, ये तो बात समझने की है। तो आप क्या करते हैं? तो फिर आग़ाए ख़ामनेई ने फरमाया कि मैं वहाँ जाता हूँ, चलो तुम्हें वहाँ पर लेकर। रात को जरा वाला फिर पूरी गाड़ियाँ निकली, उसके बाद फिर वो जमकरान पहुँचे। इमाम ज़माना के नाम से मंसूब जो मस्जिद है क़ुबा मुक़द्दस में, वहाँ गए, जाके उसके अमाल किए। उसके बाद कहा जो कुछ कहना है कहो, जो कुछ मांगना मांगो, हम यहीं पर आते हैं, उसके बाद हम यहाँ से लेके चले जाते हैं। बड़े बड़े मसाइल का हल मिनटों में जनाब हल हो जाता है। तो खिदमत में आप कैसे करें कि ये चीज़ें जो दुआओं के ज़रिए से, ये कितना बड़ा मामला है। एक सर दर्द और एक घर का मसला, या कोई एक बीमारी का मसला, या किसी खुदा न खास्ता किसी एक इंसान की मौत का मसला, कोई बिजनेस का मसला, हम उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। यहाँ तो बड़ा बड़ा मसला है वर्ल्ड वाइड का। आज शियत माशाल्लाह से जितने आगे बढ़ चुकी है, जितने दुनिया में तकरीबन जो है इस वक्त नाम आ चुका है, शियत के डेफिनेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये उन हस्तियों की अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का असर है कि जो हमारा आप अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया में देख रहे हैं। तो दुआ जो है वो इंसान को मायूसी से जनाब दूर कर देती है। आए हम माह मुबारक रमज़ान जो है वो दुआओं का भी महीना है, इबादत का भी महीना है। सबसे पहले रमज़ान के सिलसिले में 2-4 हदीसें आपकी खिदमत में पेश करूँ, जैसे मैं हर रोज़ पेश करता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, शहर रमज़ान शहर फ़रज़ुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। शहर रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है अलैकुम, तुम लोगों के लिए सियामो, रोज़े को। फमन सामहू, जो इसमें रोज़ा रखे। क्या कहना, ये बेहतरीन महीना है। जो रोज़ा रख के इंसान अल्लाह से करीब हो जाता है, तो फिर अगर वो उसके साथ अगर हो गया, दुनिया वाले उसके साथ हों ना हो, उससे कोई परवाह नहीं होती है, उसको कोई फिर रोक नहीं पाएगा। फमन सामहू, जिसने रोज़ा रखा उसके हुक्म के ऊपर ईमानन, ईमान के साथ, वहतिसाबन, अपना एहतिसाब करते हुए, तमाम गलत चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए, खरजा मिन ज़ुनूबिही कयौम वलदतहु उम्मुहु, वो ऐसे पाक हो जाता है गुनाहों से कि जैसे जिस दिन उसकी वालदा ने विलादत जिस वक्त उनकी हुई थी, हज़रत की, जो आप दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जिस अंदाज से आप बिल्कुल पाक थे, नाम अमाल में कुछ भी नहीं था,
ماہ مبارک رمضان کے اندر میں اتنے تحفے طوائف کے ساتھ ملتے، گناہ پروردگار عالم دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ایسے کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور کوئی گناہ جناب والا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری حدیث آپ کی خدمت میں جناب والا پیش کرتا ہوں، یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے افضل اعمال کیا ہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اوپر مسجد میں بیٹھنا یا قرآن پڑھنا یا مثال کے طور پہ اوپر چیریٹی کرنا، یا وہ سب اپنی جگہ پر الحمدللہ ہے بالکل، مگر رسول اللہ سے جب پوچھے افضل اعمال کیا ہے تو ابا الحسن نے ہمارے متقیان کو مخاطب کر کے رسول اللہ فرما رہے ہیں، یا ابا الحسن، اے علی، آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی، افضل الاعمال، اس مہینے کے افضل اعمال کیا ہیں، بہترین عمل کیا ہے؟ فی ھذا الشہر، اس شہر مبارک رمضان میں، الورع عن محارم اللہ، اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اپنے آپ کو غلط کام سے بچا لینا، چاہے آنکھ کے ذریعے سے ہو، کان کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، ہاتھ کے ذریعے سے ہو، دماغ کے ذریعے سے ہو، اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا، یہ بہترین کام ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ جس میں وہ رمضان کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيٌّ وَرَبِيُّ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک بہار ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک موسم آتا ہے درختوں کے لیے کہ ماشاءاللہ سے وہ بالکل کھل جاتا ہے، ایسی جانور ماشاءاللہ سے کبھی ایک دم بالکل جوان ہو کے حشاش بشاش، ایسی انسان کوئی جوان ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو ان کا بہار کا موقع ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، بہار کا زمانہ ہوتا ہے، تو کہا ہر شے کے لیے ایک بہار ہے۔ وَرَبِيُّ الْقُرْآنِ، قرآن کے بہار کیا ہے؟ تو کہا چھٹے امام نے شہر رمضان، رمضان جو ہے وہ الحمدللہ بہار ہے قرآن مجید کے لیے۔ اسی لیے جہاں بھی ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب بھی قرآن کا رمضان کا ذکر ہوا اس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کا ذکر کیا، اس کے نزول کا ذکر کیا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جو ابھی شب قدر آنے والی ہیں، اس کے سلسلے میں امام جعفر نے صادق السلام نے ارشاد فرمایا کہ التقدیر فی لیلۃ 19 والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23۔ کہتے ہیں کہ 3 مراحل آتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جو تقدیر میں کیا ہوگا اس سال وہ لکھا جاتا ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں، یہ پورا سال کیسا جائے گا اور کیا کیا ہوگا، وہ ہے 19ویں کی رات جو پہلی شب قدر ہے، تقدیر فی لیلۃ 19، 19ویں کی رات ہے، والابرام فی لیلۃ 21، اور اس کے بعد پھر طے کیا جاتا ہے 21ویں رمضان میں، والامضاء فی لیلۃ 23، 23 رمضان کی جو شب ہوتی ہے جس کو بڑی شب قدر بھی کہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں، جب وہ دن آتا ہے تو اس دن ان تمام چیزوں کو طے ہونے کے بعد اس کے اوپر امضا کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر دستخط ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کون سے مہینے میں آپ کو مل رہا ہے، کون سے ایام وہ ہے ماہ مبارک رمضان، ان 12 مہینوں میں سے وہ رمضان میں بھی کون سی وہ شب قدر جس میں یہ عظیم ترین نعمت پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عنایت کرتا ہے۔ آئیں انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سلسلے سے سورہ والعصر کی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ سورہ عصر جو ہے قرآن مجید میں امام محمد باقر علیہ السلام میں اشارہ فی علی علیہ السلام، مولا کائنات کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ پورا سورہ جو سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہتے ہیں واللہ نزلت سورۃ العصر، اللہ کی قسم یہ سورہ نازل ہوا ہے مولا کائنات۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد باقر۔ اس کے بعد چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں من قرع والعصر فی نوافلہ بعثہ اللہ یوم القیامہ مشرفا وجہہ ضاحکا، اللہ اکبر۔
ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی تلاوت کرے اس سورے کی، من قرأ، جو قراءت کرے، والعصر، سورہ والعصر کی، فی نوافل ہی، چاہے نافلہ نماز میں، مستحب نمازیں جو ہوتی ہیں اس میں تلاوت کرے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ بعثہ اللہ یوم القیامہ، پروردگار عالم اس کو مبعوث کرے گا قیامت کے دن، بلائے گا اس کو قیامت کے دن، اس کو کال کرے گا قیامت کے دن، مشرفن وجہہ ضاحکن، جس وقت کہ اس کا چہرہ ضاحکن مانے ہنس رہا ہوگا۔ محشر کا میدان مومنین کے لیے خوشی اور ہنسنے کا دن ہوگا، منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے، ملحدین کے لیے، ظالمین کے لیے، کافرین کے لیے رونے اور فریاد کا دن ہوگا۔ وہ بھی کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اللہ اکبر، کہ عینہ حتی یدخل الجنہ، اس کی آنکھیں چمک رہی ہوں گی جب وہ وارد محشر ہو رہا ہوگا، چہرہ ہنس رہا ہوگا، آنکھیں چمک رہی ہوں گی خوشی سے کہ آج ہمیں کیا کیا چیزیں جناب والا مل رہی ہیں، چونکہ محشر کے میدان میں بہت سی نعمات جو ہے وہ عنایت کی جائیں گی۔ اس میں سے چند جھلکیاں جناب والا محشر کے میدان کے لیے آپ کو بتا دوں۔ اس میں سے ایک جھلک یہ ہے، غر المحجلین، یعنی یہ لقب ہے مولا متقیان کا، اے علی آپ چمکنے والے چہروں کے امام ہیں۔ چمکنے والا چہرہ کس کا ہے؟ یہ سورہ والعصر کی تلاوت کرنے والے وہ مومنین مومنات جن کے لیے پروردگار عالم یہ تحفہ دے گا۔ امام جعفر صادق السلام ارشاد فرمایا۔ دوسرا ایک بہت بڑا تحفہ جو ملنے والا ہے محشر کے میدان میں، وہ یہ ہے کہ محشر کے میدان میں جتنے مومنین کو کال کیا جائے گا، بلایا جائے گا، ان کو ان کی والد کے نام سے بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ مگر جب کسی منافق کو بلایا جائے گا تو اس کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا۔ یہ محشر کے میدان میں ایک بہت بڑی عزت ہوگی، اس سے پہچان ہوگی کون مومن ہے، کون غیر مومن ہے۔ تو مومن کو بلایا جائے گا باپ کے نام سے، مومنہ کو بلایا جائے گا باپ کے نام سے، مگر غیر مومن و مومنہ کو بلایا جائے گا ماں کے نام سے۔ کہا کیوں؟ امام سے جب پوچھا کہ امام نے فرمایا کہ اصل میں چونکہ جو غیر مومن ہے اس کے باپ مشخص نہیں ہے، ایک باپ ہے، 2 باپ ہے، 10 باپ ہیں، اسی طریقے سے مومنہ کے لیے اس غیر مومن جس کے باپ مشخص نہیں ہے، اس لیے اس کی ماں کے نام سے بولا جائے گا، چونکہ ماں مشخص ہے، پیدا کرنے والی ایک ہے، اس لیے غیر مومن کو بلایا جائے گا ماں کے نام سے، اور مومن کو بلایا جائے گا اس کے باپ کے نام سے۔ اس کے بعد پھر ایک لفظ میں نے جب بھی کہا تھا، ابھی تھوڑی سی اس کی تشریح دیتا چلو جیسا لطف آ جائے آپ کو۔ میرے استاد محترم حضرت آیت اللہ آقا بشیر نجفی صاحب ایک دن درس میں بیان فرما رہے تھے کہ کچھ دن محشر کے میدان میں کچھ لوگوں کو فرشتے ٹان کے لے کر جائیں گے۔ قرآن میں آیا ہے کہ چلو اب ہو گیا محشر کے میدان، اب آگے چلو، مگر جانے کو تیار نہیں ہوں گے، جب آگے جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا وہ مقدار و 50 الف، وہ اس کی مقدار جو ہے محشر کے میدان میں 50,000 سال۔ اللہ اکبر، چھوٹا بڑا اب آپ خود کہیں گے آپ بہت بڑا ہے، 50 سال یہاں مشکل ہو جاتا، مطلب 50,000 سال اب بہت چھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ کچھ محشر کے میدان میں اگر یہ نہ ہوتا اور پھر لوگ جنت میں جاتے تو ان کو جنت میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جس نے جناب علی اصغر کے اوپر تیر چلایا تھا اور آپ نے بہت گریہ کیا تھا اس دنیا میں، اس کا ہوا کیا؟ کچھ پتہ چلا نہیں چلا؟ محشر کے میدان میں آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ لو، بہت روئے تھے نا، آج حرملہ تمہارے حوالے کر رہے، جو نکال سکتے نکال لو۔ وہ جس نے جناب فاطمہ زہرا کی پسلی توڑی تھی، لو نکال لو جتنا نکال سکتے ہو، اس کے بعد میں جنت۔ تو اتنا لوگ مشغول ہو جائیں گے اس کو سزا دینے میں کہ فرشتے ان کو ٹان کے لے کے جائیں گے، بھائی ہو گیا چلو آگے چلو، تو کہا کہ نہیں، تو کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے روایت میں کہ نہیں بابا، ہم کو صرف جنت میں نہیں یہیں تک کے لیے آنا تھا، ہم جو اپنے میں ہم نے یہ سفر جو کیا ہے موت کا، یہ سفر ہمیں یہیں تک آنا تھا، ان لوگوں کو سے ہمیں حساب کتاب لینا تھا، ہمیں نہیں مارنا تھا۔ اب دوستو ذرا سا محشر کا میدان جو ہے بڑا بہترین میدان ہے، جہاں مومنین کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے، ملحدین کے لیے بڑی ذلت کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں سورہ عصر کے سلسلے میں گفتگو چلی، ان قول اللہ عز و جل تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پھر حدیث ہے جس میں ارشاد وہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، قال علیہ السلام، تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا
العصر عصر خروج القائم، خروج القائم، وہ عصر سے مراد کون سا عصر؟ عصر وہ عصر سے مراد وہ جب امام اس دنیا میں ظہور کریں گے۔ اللہ نے جو قسم کھائی ہے والعصر کی، چھٹے امام فرما رہے اس عصر سے مراد وہ وقت، وہ دن، وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے۔ ان کے سلسلے میں صرف ایک آدھ جملہ جناب عرض کر دوں کہ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد ایک انقلاب بھی آئے گا، انقلاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ دوستو عزیزو، لوگ کچھ نیگیٹو طور کے اوپر بھی پیش کرتے ہیں، مثال کے تو امام آئیں گے تو خالی مار دھاڑ کاٹ، نہیں، یہ ان کے لیے کہ جو دشمنان اہل البیت ہیں، جو قاتلین شیعیان اہل البیت ہیں، یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا جو آخری جو بقیہ ہے وہ امام زمان تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، ان نے شرطیہ ہے، اگر تم مومن ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تم مومن نہیں ہوئے تو پھر تمہارے لیے یہ خیر نہیں ہے۔ جتنا مارنا تھا، جو ظلم کرنا تھا، وہ 11 امام تک کر چکے۔ لوگوں نے اہل بیت کی محبت کرنے والوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، ان کی ظلم کی داستانیں اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ حضرات جانتے بھی ہیں۔ بغداد میں ایک محل بنایا گیا تھا قصر الاحمر، احمر کہتے ہیں حمرائن لال، جو محل قصر کہتے ہیں محل کو، کاخ پیلس بنایا گیا بہت بڑا، جس میں بالو، سیمنٹ، اینٹیں تو یوز ہوئے، اور اس کی جگہ پر ملانے کے لیے جو پانی یوز نہیں کیا گیا۔ شیعوں سادات کے گلے کو ریت کر، اس کے خون کو نکال کر، اس کے پانی کی جگہ پر خون سے گارا بنایا گیا اور دیوار بنائی گئی، تو وہ لال ہو گئی، جس لیے اس کو کہتے ہیں قصر الاحمر، لال قصر، لال پیلس۔ اللہ اکبر! تو کیا ان لوگ کو سزا نہیں ملے گی؟ ابھی بیچارے ابھی حال فی الحال میں ابھی آپ نے سنا نماز میں بیچارے لوگ گئے تھے، جمعے کی نماز پشاور میں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اس میں شہید ہو گئے۔ کیا قصور تھا؟ قصور سے بھی تھا کہ محب اہل البیت کیوں ہے، یا آل محمد کے چاہنے والے کیوں، صرف یہی تو سزا ہے۔ تو کیا ان حرکتوں کے کرنے والے جو اس وقت باقی رہ جائیں گے تو کیا امام انہیں چھوڑ دیں؟ پھر مومنین کے ساتھ اس انداز سے بلاسٹ کرنے چاہیے امام کے ساتھ؟ تو سیکیورٹی کا مسئلہ بہت ہی ٹف رہے گا انشاءاللہ، آگے کے بیانوں میں آئے گا، چونکہ ہم جو گفتگو کریں گے دو اختتام میں تشریح، تو انشاءاللہ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے کہ معاملہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اب رسول اللہ کی حدیث اس سورہ والعصر کے سلسلے سے ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے کون مراد ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے۔ اس سے کون مراد؟ رسول اللہ نے فرمایا قال هم علی وشیعۃ، اس میں دو ہی ہیں۔ اس قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے مراد جو رسول اللہ نے ڈائریکٹ بتایا، چونکہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ راز جانتے ہیں قرآن مجید کا۔ محمد والے محمد سے مراد علی ہیں،
تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی یؤمن الخائفین، جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی نہیں ڈرتا اللہ سے، جیسے بہت سے لوگ اس دنیا میں تھے نہیں ڈرتے تھے، تو پھر ان کو جو حشر ہوا صدام، وہ اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتا تھا۔ قذافی، اللہ کے حجاج ابھی مرا، اس کے سالگرہ بھی گئی مرنے کی، نہیں ڈرتا۔ حشر کیا ہوا؟ مگر جو ڈرتے تھے اللہ کے خوف سے، اللہ نے کیسے ان کو بچایا۔ مثلا امام خمینی پورے دشمنوں کے نرغے سے، فرانس سے نکل کے تہران سے آ کے بہشت صحرا تک پہنچ کے اس کو زندہ رہے، کوئی نہ میزائل مار سکا نہ، کس نے بچایا؟ جہاں امام خمینی رہتے وہاں کوئی سسٹم نہیں، ایسی عام معمولی سے گھر میں رہتے تھے، کس نے بچایا؟ کبھی غور کیا سب؟ کبھی فکر کیا؟ وہ لوگ جو ظالم تھے ان لوگوں کا حشر کیا ہوا، جا کے دیکھیں۔ جو لوگ مومن اس دنیا سے ان کی قبروں کو جا کے دیکھیں، اب آج تک رونق ہے۔ تہران میں سنا ہے، میں وہاں تک گیا نہیں ہوں اس قبر میں، کہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ تہران میں بہشت زہرا میں شہید ہے، خوشبو آتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر اس کی جو الذی یؤمن الخائفین، جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، وَيُنْجِعُ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر پیش کی۔ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، یہ لفظ بڑا زبردست ہے۔ جب سب لوگ تنہا کر دیتے ہیں کسی شخص کو، گھیر لیتے ہیں کسی شخص کو، اور چاروں طرف سے وہ مظلوم بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑنے جا رہے ہیں۔ اب پہنچا نقصان، گرا اس کو، اب ہم اس کے ڈیفنس میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس طرف اشارہ کر رہے امام زمانہ اس دعا میں ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، جو رفع بلند کرتے ہیں، کس کو؟ مستضعفین، کمزور لوگوں کو، جو کمزور کر دیے گئے تھے دنیا میں، اکنامک طور کے اوپر ان کی جو ذرائع آمدنی تھی اس کو رکوا دیا گیا، ہر اعتبار سے گھیر دیا گیا۔ اللہ نے کہا تم نے اپنی طاقت استعمال کر لی نا، لو اب ہم اپنی طاقت استعمال کریں۔ ہم اس دنیا میں اتنے بڑے قادر ہیں کہ فرعون جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے کے گھر میں ہم موسیٰ کو پلوائیں گے۔ روک سکے تو روک کے دکھا دو، نہیں روک سکا۔ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اور زمین پر مارتا ہے پروردگار ان لوگوں کو جو مستکبرین ہیں، جو استکبار کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتے، وہ لوگ جو اس دنیا میں غرور کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، ان کے سروں کو ہر وقت کچلو، تاکہ وہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، دوسرا فرشتہ اس کو بلند کرو، اس کو اٹھاؤ۔ اور ہم دنیا میں جناب والا اس مسئلے کو دیکھتے چلے آئے ہیں اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے، انشاءاللہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کے قریب پہنچیں، اللہ کے نزدیک ہو، اور اللہ سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، چونکہ ہر انسان کو ضرورت ہے ایک عقیدے کی، ایڈیولوجی کی۔ جب کوئی گرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ، کچھ بھی جس کو مانتا ہے اس کو بلاتا ہے۔ اس کا مطلب انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے۔ تو اس ہاتھ پکڑنے والے میں جو بیسٹ ہے وہ ہے دین، اسلام، اہل البیت۔ ان کی پہچاننے کا ایک بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔